अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करते हैं फ्रोज़न शोल्डर पे, और फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है और ये किस वजह से होता है, इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो बात है, ये आपकी जो एक यूजुअल जो आपको इसकी एक ट्रीटमेंट बताई जाती है, उससे थोड़ी सी हट के हम आज बातें करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि भाई जो कुछ फ़ीमेल्स हैं जिनकी उम्र तकरीबन 40 से 60 साल के दरमियान होती है, तो उनमें जो है ये मसला आपको देखने में मिलता है। तो अच्छा जी, ये देखें कि भई सबसे पहले जो शोल्डर जॉइंट होता है वो किस तरह का होता है। इसमें देखें ये 2 जो आपकी बोन्स होती हैं ना, उन पे ये कह लें कि बना हुआ होता है। एक इसका नाम होता है स्कैपुला, ये जो कंधे की बोन होती है, जैसे ये आप इसके यानी कमर को जब आप फ़ील करते हैं तो ये वाली बोन आपको महसूस होती है। अच्छा, दूसरी जो होती है ये आपकी बाजू की हड्डी होती है, इसे कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है जी। तो ये दोनों जो मिलके आपस में, यानी ये एक्चुअली ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये ऐसे आपस में मिली हुई होती हैं, और ये जो दोनों मिलती हैं जब, तो फिर ये आपका शोल्डर जॉइंट बनता है। अच्छा जी, ये जो बोन्स होती हैं, इन ये जो है ना, इसके अलावा ये ना आपस में इनके एक ये कैप्सूल से, कैप्सूल कह लें कि एक झिल्ली सी होती है पानी से भरी हुई, और ये इन दोनों के दरमियान होती है, और इसने बल्कि इनको ना जैसे एक रैप किया हुआ होता है इन दोनों हड्डियों को। ठीक है जी। तो इसका जो कैप्सूल होता है ना, इसका मकसद ये होता है कि भाई शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी देना, इसको हड्डियों को जो है वो आपस में जोड़ के रखना, और इनको जो है कि भाई ये आपस में हिले नहीं। ठीक है जी। तो ये एक ऐसे अल्लाह का निज़ाम है कि भाई वो आपके शोल्डर जॉइंट को, क्योंकि जिसको आपको पता है कि ये कितनी ज़्यादा इसमें रेंज ऑफ मोशन है, यानी हर तरफ जो है ना आप माशाल्लाह अपना जो कंधा होता है उसको रोटेट कर सकते हैं। तो वो इस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए अल्लाह ने आपकी जो एक बॉडी है वो इस तरह डिज़ाइन की हुई है कि भाई ये बिल्कुल एक इंटेलिजेंट सा मॉडल है। तो इसमें आपको बिल्कुल एक यानी सोचें कि एक प्रॉब्लम फ्री आपको जो है ना हर चीज़ दी गई है। अच्छा जी, अब ये कैप्सूल ने इसको किया हुआ होता है, और इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे आप अगर आप देखते हैं तो बहुत से मसल्स होते हैं जिन्होंने इसको जो है कवर किया हुआ होता है शोल्डर जॉइंट को। अच्छा, ये जो मसल्स होते हैं इनके जो नाम है, ये है कि भाई एक होता है सबस्कैपुलैरिस होता है, और इसके अलावा सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। अच्छा, ये जो मसल्स होते हैं इन्होंने बेसिकली इस तरह करके यहाँ तक तकरीबन आप कह लें, यहाँ पे ये इधर इसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं ह्यूमरस में। तो इन सब ने जो है ना इसको और जो है ना कवर किया हुआ होता है इस शोल्डर जॉइंट को, इसको ज़्यादा जो है ना स्टेबल रखने के लिए इसको जो है ना बिल्कुल इसका जो कवर किया हुआ होता है। तो इसको जो है ना इसी वजह से इन मसल्स को आप कहते हो रोटेटर कफ मसल्स। ठीक है जी। यानी कि ऐसे मसल्स जो कि भाई आपके जो है ना यानी रोटेशन में जैसे वो हेल्प करते हैं या आपके जॉइंट को और ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो बात हो रही है फ्रोज़न शोल्डर की, ठीक है, तो टू द पॉइंट बात करूँगी, ज़्यादा लंबी बात नहीं। अच्छा, अब ये देखें कि इसको थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ करते हैं। अब इसमें जैसे हमने बताया कि भी अच्छा जी ये ऐसे है, और इधर से जो है ये है, और इसमें जो है कैप्सूल है, और कैप्सूल के अंदर पानी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पानी होता है, ये थोड़ा सा इसको और कलर से बनाते हैं। ये जो पानी होता है बेसिकली, तो ये जो होता है ना, ये एक सोचें कि ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है आपके ब्लड का। यानी कि आपके ब्लड में से कुछ चीज़ें जो है ना निकल के आपके जॉइंट्स में आती हैं, और उनमें जो है ना ये लुब्रिकेशन का काम करती हैं। यानी कि ये सोचने की यहाँ पे बात है कि भाई देखें ना, जैसे अगर अब मैं सोचें कि कोई भी, जैसे मैं जैसे कोई चीज़ किसी एक चीज़ से दूसरा लिक्विड कोई बनाती हूँ, जैसे अब आप मतलब ख़वातीन तो जो काम करती हैं किचन में वो सोच सकती हैं कि जैसे सोचें कि चलें आपने एक जो है वो जैसे ब्लेंड किया आपने, जैसे कह लें कि भाई कुछ फ्रूट्स लिए, उनको जो है जूस में ब्लेंड किया, और उसके बाद जो है ना आपने उस जो ये सारा जो मलगोबा सा तैयार हुआ, आपने उसको फ़िल्टर कर लिया। ठीक है जी। तो जो नीचे जो पानी जमा हुआ उसे अब आप क्या कहोगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट है ये। ठीक है, कि ये जो पानी नीचे इकट्ठा हुआ है, क्योंकि सारा जो उसमें जो फाइबर था वो ऊपर रह गया छन्नी पे, और नीचे जो चीज़ आई वो फ़िल्टर हुआ था। तो अब उसमें जो असरात हैं उस पानी में जो फ़िल्टर हुआ है, ज़ाहिर है उसमें वही असरात होंगे जो कि वो पहले वाला जो मलगोबा सा था उसके
یعنی جو مطلب جو اس میں تھا وہی آپ کے جو فلٹر شدہ جو پانی ہے اس میں جو ہے نا اکٹھا ہوا. اسی طرح جو کیپسول میں جو آپ کا پانی ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا خون جو ہے نا وہ صحت مند ہے تو اسی لیے جو یہ آپ کے کیپسول کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے نا وہ بھی اسی طرح صحت مند ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں جو ایک پرابلم ہے وہ یہ آتی ہے کہ جیسے اب فار ایگزامپل اب کچھ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے 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 وہ مینوپاز میں جو ہے وہ انٹر ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے نا یہ والے مسئلے زیادہ ہونے لگتے ہیں. یعنی کہ فروزن شولڈر کبھی ہو جاتا ہے, کبھی برسائٹس ہو جاتا ہے, تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر کیا ہو رہا ہے بھائی. اچھا تو یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے جو باڈی میں ایسٹروجن کا لیول ہوتا ہے نا وہ ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے. اور ایسٹروجن کا لیول ڈراپ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ کولیجن جو ہوتا ہے آپ کی باڈی میں وہ جہاں جہاں پہ بھی ہے, چاہے وہ اسکن میں ہے, چاہے وہ آپ کے جوائنٹس میں ہے, تو وہاں جو ہے نا وہ سارا آپ کا کولیجن جب کم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی جو ہے وہ ہڈیوں میں جیسے فار ایگزامپل دیکھیں پہلے کولیجن تھا آپ کی جوائنٹس کے اندر, تو کیا تھا کہ بھئی وہ ایک کشننگ سی ہوئی ہوئی تھی جوائنٹ کی ہڈیوں کے درمیان, اور جب وہ کولیجن کم ہوا یعنی وہ پروٹیکٹیو لیئر چلی گئی تو کیا ہوگا, ہڈی پہ ہڈیاں آ گئی. ٹھیک ہے, تو وہ آپس میں رگڑ کھانا شروع ہو گئی. رگڑ کھایا انہوں نے تو پھر کیا ہوگا, اس جگہ پہ سوجن ہو جائے گی یا انفلیمیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, تو یہ باتیں آپ نے سمجھی کہ سب سے پہلے کیپسول پہ نظر ثانی کریں کہ کیپسول میں کا جو پانی ہے وہ بلڈ سے آ رہا ہے. اچھا تو کیا آپ کا بلڈ جو ہے وہ ہیلدی ہے؟ اگر آپ جو ہے زیادہ شوگر والی چیزیں کھاتی ہیں, ہر وقت پیزاز کھاتی رہتی ہیں, برگرز کھاتی رہتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ بھئی شوگر کی مقدار آپ کی باڈی میں بہت زیادہ رہتی ہے اور بلڈ میں بھی جو ہے نا وہ ہر وقت شوگر پہنچتی رہتی ہے. تو یہ شوگر جو ہے نا یہ آپ کی جوائنٹس کو انفلیمڈ کر سکتی ہے. سب سے پہلے یہ نظر میں رکھیں. اچھا جی, پھر اس کے علاوہ اگر آپ کسی پرانی بیماری سے لڑتی رہی ہیں, جیسے کچھ لوگ جیسے بہت زیادہ ان کو ہیڈ ایکس رہتی ہیں, وہ ہر وقت پین کلرز کھاتے رہتے ہیں, تو یہ جو میڈیسنز کے اثرات ہوتے ہیں نا یہ بھی آپ کے بلڈ میں موجود ہوتے ہیں. اچھا اب بات یہی آتی ہے کہ اب پھر وہی حکیموں والی یہاں پہ جو ہے نا پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ جی آپ کا خون کتنا صاف ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ماڈرن جو ورلڈ ہے نا پھر اس میں وہ حکیموں والی باتوں پہ یہ پھر دوبارہ آ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بلڈ ہے بھئی وہ کتنا ہیلدی ہے, کیونکہ ہیلدی بلڈ ہوگا تو ہی ہیلدی جوائنٹس ہوں گے. تو اگر بلڈ جو ہے وہ اتنا ہیلدی نہیں ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ کا لیور بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا, ظاہر ہے لیور ایک بہت بڑا ڈیٹاکس جو ہے نا آپ کی باڈی میں ڈیٹاکس کا آرگن ہے, یعنی کہ ٹاکسنس کو جو ہے نا وہ آپ کی باڈی سے باہر نکالتا ہے. اچھا دوسرا جو آرگن ہے وہ جو ڈیٹاکس کرنے کے لیے وہ ہے آپ کی کڈنیز. اچھا کڈنیز بھی آپ کی خون کو صاف کرتی ہیں اور گندی چیزیں باہر پیشاب کے ذریعے نکال دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر یہ دونوں چیزیں کسی وجہ سے نہیں صحیح کام کر رہی ہوتی ہیں, جیسے اگر آپ بہت زیادہ پہلے کہیں پین کلرز لیتے رہے ہو اور اب آپ کو پھر شولڈر جوائنٹ میں پین ہوتی ہے, آپ اور پین کلرز کھاتے ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کڈنیز جو ہوتے ہیں نا اس سے ڈیفینیٹلی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بعض کا لیور بھی اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ فیٹی لیور ہو جاتا ہے, فیٹی لیور بھی ان کی لیور کی فنکشننگ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے یہ چیزیں دیکھ لیں کہ آپ کا بلڈ کہاں پہ کھڑا ہے, آپ کے باقی آرگنز کہاں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ چیز آپ نے لرن کی, اور اس کے علاوہ اگر آپ جیسے اب ایک خاتون ہو جو کہ ظاہر ہے کہ وہ 45 ایئرز اولڈ ہے, اور ظاہر ہے اس ایج میں اگر آپ ڈاکٹر ہیں, کوئی بھی پروفیشنل خاتون ہیں, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی بہت زیادہ اسٹریسفل جاب ہوتی ہے, بہت زیادہ آپ اسٹریس میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں پوٹیشیم جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی کم ہو جاتا ہے. اچھا جی, اب یہ جو لو پوٹیشیم ہوتا ہے وہ آپ کے جوائنٹس کو بھی متاثر کرتا ہے, کیونکہ جو آپ کا کیپسول کا لیکوڈ ہے وہ پوٹاشیم پہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں ایک جو ہے نا بیلنس ہوتا ہے سوڈیم کا اور پوٹاشیم کا, اور اگر کسی وجہ سے اس فلوئڈ میں آپ کی پوٹاشیم جو ہے وہ کم ہو جائے تو کیا ہوگا کہ بھئی وہاں پہ پھر انفلیمیشن جو ہے یا پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا, اور پھر یہ ہے کہ انفلیمیشن جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, برسائٹس ہو جاتے ہیں یہ وہ. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں. اچھا اس میں دیکھیں جو فروزن شولڈر پہ ویسے تو جو آپ کو وجہ بتائی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کی مکینیکل ریزنز ہیں. مکینیکل ڈیفینیٹلی ہیں کہ جیسے کوئی پہلے کبھی کوئی چوٹ لگی ہے آپ کو, یا ہو سکتا ہے کہ بھئی
آپ کی جو نیک کا پوسچر ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ جیسے جس کو آپ کہتے ہو عام لفظوں میں کہ جی آپ اگر ایسے عادی ہو کب نکال کے کام کرنا یا ایسے کبڑا بن کے کام کرنا، تو یہ جو آپ کی بیک ہے وہ آپ کی اور جو نیک ہے وہ آپ کی ایک سیدھ میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کی نیک میں کرو ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کسی سٹیج آف لائف پہ آپ کی جو شولڈر جوائنٹ ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو فروزن شولڈر ہو سکتا ہے، برسائٹس ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو نیک کا کرو جو ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں سے جو گزر کے آپ کی ساری نرو سپلائی، آپ کی بلڈ سپلائی سب آرگنس کو جا رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، مسلس کو جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی چیسٹ میں کرو نہیں ہو، آپ کی نیک میں جو ہے نا آپ کا جو کرو ہوتا ہے جو ایک نارمل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کہیں اس میں آپ نے اس کو جو ہے نا اگر نیک کا کرو آپ نے خراب کر لیا ہے پوسچر بیڈ رکھنے کی وجہ سے، تو یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو بعض اوقات یہ مکینیکل ریزنز جو ہوتی ہیں یہ بھی جو ہے نا فروزن شولڈر کو کریں گی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ ایک اور جو چیز ہے، جو ایک اور جو مسئلہ آپ کو بہت زیادہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ روٹیٹر کف مسلز جو ہوتے ہیں نا بعض کا کچھ لوگوں کے یہ ویک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں خاص طور پہ یہ جو ایک اوپر مسل ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سپرا اسپائنیٹس، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اکثر ویک ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ یار یہ کیسے ویک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کے ویک ہونے سے بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ جو سوچیں نا کہ بھئی ایک اس والے جو مسلز ہیں سارے جو روٹیٹر کف میں نے کہا انہوں نے اس کو سہارا دیا ہوا تھا، اس کو سپورٹ کیا ہوا تھا جوائنٹ کو، تو اگر یہ مسلز بھی ویک ہونا شروع ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ بھئی پھر بھی جو ہے نا آپ کا جوائنٹ جو ہے نا وہ جیسے سوچیں کہ ڈسلوکیٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس ڈسلوکیشن کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ کی باڈی کیا کرتی ہے کہ جو آپ کا جوائنٹ کیپسول ہے نا اس کو وہ تھک کر دیتی ہے، یعنی کہ بالکل وہ تھک بالکل لیدر کی طرح بنا دیتی ہے کہ بالکل یہ جو ہے نا ہلے نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کی باڈی کیسے سوچ رہی ہے، پہلے اس کو باڈی کی جو تھنکنگ ہوتی ہے نا اس کو سمجھا کریں۔ دیکھیں اگر کسی بندے کا شولڈر جوائنٹ تھا، ٹھیک ہے، ہیلدی تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر کیا ہونے لگا کہ جو اس کے جو مسلس تھے روٹیٹر کف والے وہ ویک ہو گئے۔ اب وہ ویک کیوں ہوئے؟ وہ ویک ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہوئے کہ وہ بندہ ایکسرسائز نہیں کرتا تھا بالکل بھی، یا وہ اس وجہ سے ویک ہوئے کہ اس کی جو نرو سپلائی تھی جو نیک سے اس کے روٹیٹر کف مسلس کو آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ جو نرو سپلائی تھی وہ اس کے بیڈ نیک پوسچر کی وجہ سے وہ جو نروس تھیں وہ صحیح طرح سے اس کو نہیں پہنچیں، یعنی کہ جو مسلس تھے ان کو دیکھیں نا، ایکچولی جو آپ کی جو باڈی ہے وہ آپ کا برین کنٹرول کر رہا ہے، اور برین بھیجتا ہے ہر اعصاب کو، مطلب ہر آرگن کو، ہر مسل کو، ہر جوائنٹ کو وہ جو ہے نا نروس بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نروس جو ہے نا وہ ایسے میسنجر میسیجز لے کر آتی بھی ہیں اور لے کر جاتی بھی ہیں۔ تو اگر نروس جو ہے نا کسی وجہ سے جیسے وہ صحیح طرح سے ان کی سپلائی نہیں ہو رہی کسی مسل کو، تو مسل کیا ہوتا ہے کہ وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نروس کی سپلائی جو ہے نا وہ کہاں پہ متاثر ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں؟ زیادہ تر نیک میں۔ نیک وہ ہماری خراب ہو چکی ہے اکثر لوگوں کی کمپیوٹر یوز کرنے کی وجہ سے، اور ان کی جو ہے نا یہ موبائل بہت زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے، ہر وقت ہم لوگ نیچے دیکھتے رہتے ہیں، اوپر ایسے نہیں دیکھتے، نہ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اکثر لوگوں کے جو آج کل کے جو مسئلے ہیں وہ زیادہ تر نیک کی وجہ سے ہیں۔ تو نیک پہ آپ لوگ ضرور دھیان دیا کریں کہ جو ایک نیک کا کرو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب کیا ہوگا کہ اب جیسے اس کا جیسے ہم نے بات کی کہ بھئی اگر ہم مطلب اگر باڈی آپ کی سینس کر رہی ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کے روٹیٹر کف مسلز ویک ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو شولڈر ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہڈی ہے اس کے جو بازو کی ہڈی ہے یہ لمبی سی ہیمرس جو ہے یہ رگڑ کھا کے کسی بھی وقت یہ باہر ایسے نکل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی باڈی ایک انٹیلیجنٹ جو ہے نا ڈیزائن ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو آپ کا کیپسول ہوتا ہے نا اس کو وہ
تھک کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے نا بالکل جیسے پہلے وہ ایک اچھی سی پیاری سی جھلی کی طرح تھا، تو پھر وہ کیا کرتی ہے کہ اس کو جو ہے نا کسی طرح سے وہ یعنی وہ چاہتی ہے کہ وہ ہارڈ ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ ادھر جو ہے نا بعض اوقات خود ہی بعض اوقات آپ کے جو کیپسول ہوتا ہے باڈی کا جو یعنی جو شولڈر جوائنٹ کا ہوتا ہے اس پہ خود ہی جو ہے نا آپ کے ڈیفینس سیلز اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا انفلیمڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا پھر وہ بعض اوقات کیلسیفائڈ کر دیتے ہیں ایز اے رزلٹ آف کرونک انفلیمیشن، یعنی کہ وہاں پہ کیلشیم بھی ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اور ہی تھک ہو جاتا ہے، اور ہی جیم ہو جاتا ہے اور ہی جو ہے نا وہ فروزن ہونا شروع ہو جاتا ہے، رائٹ. تو اب یہ دیکھیں کہ باڈی نے یہ ایک اپنا ہی حل نکالا تھا بیسیکلی، جس کو کہ جو کہ آپ کو اصل میں ڈیزیز مل گئی، لیکن اصل میں باڈی اپنے طور پہ وہ ان ویک مسلس کو اوور کم کرنے کے لیے جو ہے نا باڈی ایک مطلب اس نے سولوشن نکالا کہ اگر کیپسول کو میں تھک کر دوں گی تو یہ جوائنٹ جو ہے نا اپنی جگہ پہ رہے گا، یہ ہلے گا نہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز یہ ڈسلوکیٹ ہو جائے گا. لیکن آپ کو جو ہے یہ اب کیا ہوا کہ اب پین آنا شروع ہو گئی. جوائنٹ تو اپنی جگہ پہ فکس ہو گیا لیکن وہ ٹو مچ فکسڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب پین آنا شروع ہوگی، رینج آف موشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. ڈاکٹر نے کہا جی اب آپ ناکارہ ہو رہے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا جی یہ لیکن اب دیکھیں جو کہانی شروع ہوئی تھی وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ویک مسلز ہو گئے تھے. اچھا جی پھر سپراسپائنیٹس ویک ہو چکا تھا اور وہ جو ہے اس کی وجہ ہو سکتا ہے کہ نیک تھی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ لیک آف ایکسرسائز تھی، لیک آف بلڈ سپلائی پراپر تھی، لیک آف وینس ڈرینیج تھا، کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا اس کی وجہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے. وہ اب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی جو ایک کنڈیشن ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اچھا تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسا جو اس کو پہلے پین کلر سے، ٹھیک ہے، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس NSAIDs جن کو بروفن آپ کہتے ہو، نیپروکسن کہتے ہو، وہ آپ دے دیتے ہو. اچھا یہ ایک اینٹی انفلیمیٹری، اس سے بات نہیں بنتی. پھر آپ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، پھر آپ اسٹیرائڈ کا انجیکشن دیتے ہیں جو کہ اگین انفلیمیشن کو کامبیٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو میں آپ کو بتاؤں جو بیسک جو ہم پاکستانیوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، حالانکہ ایکسرسائز ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور اس کو جو ہے ہمیں پتہ نہیں عادت نہیں ہے ایز اے نیشن کیا ہے، یا کوئی شاید کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ بھئی ہم ایکسرسائز کی جو اہمیت ہے نا اس کو نہیں سمجھتے اور اسی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو آپ پاکستان میں کہتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے آپ یہ والی یعنی اب آپ کو یہ جیسے فار ایگزامپل فروزن شولڈر ہو گیا یا اگر نی آرتھرائٹس ہو رہا ہے، اس کے مسلز بھی ویک ہوئے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو کہتے تھے کہ بھئی یہ والی ایکسرسائز کریں تو اس کو بہت مشکل لگتا ہے. یعنی لیڈیز جو ہے وہ ایکسرسائز سے دور بھاگتی ہیں، لیکن اگر انہیں یہ آپشن دی جائے کہ بھئی اچھا بھئی آپ کا ریپلیس کر دیتے ہیں شولڈر جوائنٹ یا نی جوائنٹ، تو وہ کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے کہ آپ ریپلیس کر دو بجائے اس کے کہ ہم ایکسرسائز کریں. یعنی یہ ہم لوگوں کی یہ حالت ہے اور یہ ہے، یعنی آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جنہیں جب کہا جائے کہ ایکسرسائز سے اپنا جو ہے نا آپ جوائنٹ ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے جوائنٹ بنایا موو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ نہیں کرتے اور پھر وہ یا گولیاں کھانا پسند کرتے ہیں یا پھر ان دی اینڈ وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ یہ ریپلیس ہی کر دو، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نا تھوڑی سی ذہن میں رکھیں کہ بھئی کیا چیزیں جو کہ آپ کی ایک پوری باڈی جو ہے نا آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو اس میں دیکھیں کہ آپ کا پوسچر کیا ہے، آپ کا جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ کیا ہے. اچھا کچھ جو ہوتے ہیں ہمارے جو فیمیلز ہیں خاص طور پہ وہ پانی نہیں پیتی، میرا خیال سارے ہی نہیں پیتے، یہ بھی عادت نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ اپنے ساتھ ایک واٹر کی بوٹل رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہائیڈریشن لیول جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک رکھیں. تو اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن آپ کی باڈی میں رہتی ہے. اور یہ جو ڈی ہائیڈریشن ہے نا یہ ایک سائلنٹ آپ سوچیں کہ ایک وجہ ہے بہت سی بیماریوں کے پیچھے. یعنی کہ آپ کو لگے گا کہ پانی پینا شاید ویسے ہی ہے نا، لیکن وہ اصل میں ڈی ہائیڈریشن جو ہے آپ کی باڈی کو جو ہے نا وہ نقصان دیتی ہے. اور بہت سے لوگ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں آج کل کے زمانے میں. اس پہ جو ہے وہ ایک پچھلے شاید سال ایک جو بک تھی کسی ڈاکٹر نے لکھی، وہ صرف ڈی ہائیڈریشن پہ ایک بک تھی اور وہ امیزون کی بیسٹ سیلر تھی. آپ سوچیں کہ بھئی وہ اس میں انہوں نے بہت اچھا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہونے والے پرابلمس جن کو کہ اکثر ہم نظر انداز کرتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا. اچھا جی اب جس کا جو جوائنٹس خراب ہیں وہ دیکھیں کہ وہ پانی اپنے جو ہے نا ڈیلی لائف میں وہ کتنا پیتا ہے. اگر وہ پانی کم پیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جوائنٹس، اس کا خون تھک ہوگا، یعنی کہ تھکنس اس میں زیادہ ہوگی.
اور اس کے بعد اس کے جو جوائنٹس ہیں وہ بھی اس خون کی وجہ سے افیکٹ ہوں گے، کیونکہ جوائنٹس میں جو موجود لکوڈ ہے وہ آپ کے خون سے ہی بن کے تو اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی. اگر خون میں جو ہے پانی کی کمی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جوائنٹس میں بھی پانی کی کمی ہوگی، اور وہ تھکنس ادھر فلوئڈس کی ہو جائے گی، تھکنس ہوگی تو پھر اور زیادہ مسائل آپ کو، جیسے میں نے ابھی ڈسکرائب بتایا کہ مکینیکل پرابلمس اور کیمیکل پرابلمس، یہ سارے مل کے جو ہے نا آپ کا جوائنٹ پھر خراب کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں پہ جناب دھیان دیں. تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی. اور یہ کہ ٹینشن کا ماحول ہے ہر جگہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، آپ کو بھی، ہمیں بھی، جہاں پہ بھی ہم سارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو جی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.